खुशियाँ घर घर पाकीज़ा, आओ वतन को रखे हम मिलकर पाकीज़ा। ईद लाई खुशियाँ घर घर पाकीज़ा, आओ वतन को रखे हम मिलकर पाकीज़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाहुल करीम, आज ईद का दूसरा दिन है और हम अपने उसी सिलसिले खुशियों के राज में फिर एक दफ़ा आ बैठे हैं कादरी स्टूडियो में। तो FGN चैनल के नाज़रीन, पिछले सिलसिले में हमने खुशियों के राज तलाश करने की कोशिश की, वो भी एक तजर्बेकार एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी के साथ। आज फिर हमारे साथ वो कादरी स्टूडियो में करम फरमा हैं और उनसे फिर सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या हैं खुशियों के राज, कैसे रहें हम खुश और कैसे अपने इर्द गिर्द खुशियों भरा माहौल बनाएं। सिलसिले की शुरुआत करने से पहले आइए दुरूद पाक की एक फ़जीलत हम सुनते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। उनमें से एक फ़जीलत ये भी है कि जो बंदा हुज़ूर अलैहि सलाम पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम अपने गेस्ट के तरफ चलेंगे, लेकिन थोड़ा सी समराइज़ कर दूं उन नाजरीन के लिए जो हमारे साथ पहले एपिसोड में नहीं थे, बल्कि उनको दावत भी दूंगा कि समराइजेशन इसलिए ताकि आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहें और उसके बाद पहला एपिसोड भी देखें। पहले एपिसोड में हमने कोशिश की जानने की खुशियों के राज, और चंद राज जो हमें रुकन शुरा हाजी आरिफ अली अत्तारी साहब ने बताए, उनमें से ये थे कि कंपेयर करना बंद करें, बल्कि जो है उसको एंजॉय करना शुरू करें। इनफैक्ट अपने नीचे चीज़ों को देखना शुरू करें। और एक बड़ी कमाल की मिसाल उन्होंने दी थी रेल के डब्बों की तकसीम कारी पर, कि अगर कोई जनरल क्लास में रह रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो स्लीपर क्लास वाले को ना देखे, बल्कि ये देखे एटलीस्ट मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और जो स्लीपर क्लास में है वो जनरल क्लास वाले को देखो कि एटलीस्ट मैं कंफर्म सीट में हूँ। जो उसके ऊपर थर्ड AC में है वो सेकेंड AC वाले को ना देखे, बल्कि ये देखे कि आई एम एटलीस्ट कंफर्टेबल, मोर कंफर्टेबल देन स्लीपर क्लास पीपल। और अगर कोई सेकंड में है तो वो फर्स्ट वाले को ना देखे, बल्कि वो थर्ड AC वाले को देखे, स्लीपर वाले को देखे। और ये तकसीम कारी ज़ाहिर है कि बड़ी सिंपल है, समझना इतना मुश्किल नहीं कि मैं और मिसालें दूं। और साथ ही साथ उन्होंने चंद ऐसी मिसालें भी दी, अपनी ज़िंदगी के तजर्बात भी शेयर किए। बल्कि मैं आपको फिर एक बार रिमाइंड करूं, एपिसोड 1 देखें ताकि एपिसोड 2 में भी आप हमारे साथ बने रहें। आइए आज के सवालात में रुकन शुरा सैयद हाजी आरिफ अली अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में पेश करता हूँ और उनसे जवाबात लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने हमें पिछले एपिसोड में भी वक्त अता फरमाया और आज भी मेरे लिए और तमाम नाजरीन के लिए आपने वक्त अता फरमाया है। आज फिर उसी टॉपिक पर खुशियों के राज जो हमारा पिछला एपिसोड था, उसी से मुतालिक चंद सवालात मैंने आपकी खिदमत में पेश करने हैं, ताकि आपके तजर्बात और आपके पास मौजूद इल्म के ज़रिए हम ये जान सकें कि खुशियों के क्या वो राज हैं जो हमसे मिस हो रहे हैं। पिछली बार भी आपने बड़े अच्छे तजर्बात शेयर फरमाए थे और मुझे लगता है कि पर्सनली एज अ इंडिविजुअल मैंने भी बहुत कुछ महसूस किया। जब मैं यहाँ से मैं बाइक से वापस जा रहा था अपने घर, तो मैं ये महसूस करने लगा कि यार मैं अगर इस वक्त कुछ खुशियाँ तलाश करूँ अपने इर्द गिर्द, तो सबसे पहले खुशी तो यही है कि एटलीस्ट आई एम सेफ़। मैं रोड पर हूँ, कुछ लोग तो दुनिया भर में कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट में शायद दुनिया से जा रहे होंगे, एटलीस्ट आई एम ट्रैवलिंग सेफ। मैं घर तक पहुँच गया तो मैं सोच रहा हूँ एटलीस्ट आई एम ट्रैवलिंग, आई हैव ट्रैवल्ड सेफ। मैं अपने घर वालों से मिला तो मेरे मन में आया कि एटलीस्ट आई एम हियर। तो फिर जाहिर है कि खुशियों के राज अगर बंदा खुद ही तलाश करे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कि जब इल्म वालों की सोहबत मिलती है और जानना, तजर्बात जिनके होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उससे हम रूबरू होते हैं तो चीज़ें बहुत कुछ सीखने मिलती हैं। आज के एपिसोड में भी कुछ ख़ास सवालात मैंने तैयार किए हुए हैं जो आपकी खिदमत में पेश करने हैं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवालात शुरू करूँ। बिल्कुल हाजिर हूँ। माशाअल्लाह। हुज़ूर, पहला सवाल ये है कि आज के दौर में अक्सर लोग कहते हैं कि उनके पास सब कुछ होने के बावजूद सुकून और खुशी नहीं है।
آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ سب سے اول تو بتاؤں، جن سے تجربات لیے ان کے تجربات پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جس کی علم کی مجلسوں میں کچھ بیٹھنے کی کوشش کی، وہاں سے جو خیرات ملی وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب رہا خوشی کی بات، تو کل بھی خوشی کا ہی دن تھا، عید کا دن تھا، اور آج بھی دوسری عید ہے۔ خوشی کبھی باسی نہیں ہوتی ہے، لوگ باسی عید بولتے ہیں نا، خوشی کبھی باسی نہیں ہوتی، خوشی تازہ ہی رہتی ہے۔ تو آج بھی خوشی ہی کا دن ہے۔ اور رہی بات کہ ان لوگوں کے تعلق سے جو اپنی سوچ میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، آپ نے جو سوال کیا، اور وہ سوچ ان کو پریشان کر رہی ہوتی ہے، ایسا کیوں تو ویسا کیوں، بلا وجہ کے سوچوں میں، عجیب و غریب خیالات میں بیچارے مشغول رہتے ہیں۔ جیسے آج خوشی کا دن ہے، شیر خرما آج تقسیم ہو رہا ہوگا، مہمان آ رہے ہوں گے، کبھی بہن بیٹھ کر بھائی کے پاس اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہی ہوگی، کبھی بھانجے اور بھتیجے آ رہے ہوں گے، والدین حیات ہیں تو ماشاءاللہ والدین بھائی بہن سب مل کر آج بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کل چلو ایک عید کا دن تھا تو ہر ایک اپنی اپنی فیملی میں تھا، لیکن آج بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داران کو جمع کر کے ایک اچھا سا گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، یہ بھی خوشی ہی کے لمحات ہوتے ہیں۔ اب خوشی کو خوشی کے طور پر ہی لینا چاہیے۔ بندہ خوشی کے دائرے سے اس وقت نکلتا ہے جب وہ اوور تھنکنگ کا مریض ہوتا ہے، جیسے لوگ میرے تعلق سے کیا سوچ رہے ہوں گے، میں جن کے یہاں جا رہا ہوں وہ میرے متعلق کیا خیال کریں گے، ان کے لباس تو ایسے ہیں، میں نے یہ لباس پہنا ہوا ہے، وہ میرے متعلق کیا سوچیں گے، یا میرا لباس ان سے اچھا ہے تو اب وہ میرے متعلق کیا غور کریں گے۔ اب یہ ان سوچوں اور ان خیالات میں جاتا ہے جو اس کی خوشیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بیچارہ اپنی خیالات کے اندر پریشان رہتا ہے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے بہت پیاری بات کہی تھی، حالات اور خیالات۔ حالات کچھ اور ہوتے ہیں، حالات خوشی والے ہوتے ہیں، مگر بعض دفعہ اس کے ایسے خیالات ہوتے ہیں جو اس کو غمگین کر رہے ہوتے ہیں۔ اب بجائے دوسروں کی سوچ پر غور کرنے کے، اس وقت میرے پاس کیا ہے اس کو انجوائے کریں نا۔ اب یہ کوئی بات ہوگی کہ بھائی میرے پاس اتنی نعمتیں ہیں، اتنی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، کسی کی نظر لگ گئی تو، حاسدین پیچھے پڑ گئے تو، کوئی جیلسی رکھنے والا اگر کچھ کر دے تو، یہ جو تو کرتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہی رہتے ہیں، ان کو خوشیاں پھر نصیب نہیں ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بیچارے خوش نہیں ہوتے۔ اس کا ایک بہترین سا حل مجھے جو لگتا ہے ذیشان بھائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے، جو ہے اس پر راضی رہے۔ اللہ نے جو آپ کے لیے چاہا وہ ہو کر رہے گا، چاہے جو دنیا کرنا ہے کر لے۔ یعنی آپ نے جو ابھی یہ فرمائی باتیں، واقعی یعنی اوور تھنکنگ اور بہت زیادہ خیالات میں ڈوبنا یہ کئی بار انسان کو اپنے خوشی والے دائرے کار سے باہر کر دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو ایک بات ہے، مطلب یہ کہ سب کچھ ہے لیکن سکون اور خوشی نہیں ہے، پہلے تو یہ ایک تھوڑا سمجھا دیں، سکون اور خوشی ایک ہی ٹرم ہے، ایک ہی چیز ہے؟ سکون سے خوشی اور خوشی سے سکون دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ملے ہوئے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی خوشی ہے لیکن سکون نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ سکون ہے لیکن خوشی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں، یعنی ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں، دونوں کا ہونا لازم ہے۔ سکون ہوگا تو ظاہر سی بات ہے خوشی ہوگی، اور خوشی تبھی ہے جب سکون ہے۔ یعنی زیادہ امپورٹنٹ سکون ہے، بالکل سکون کی تلاش کیا جائے۔ بالکل۔ اس کے اب بارے دیکھیں نا، اس کی امپورٹنس یہ بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے کتنی پیاری بات قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے، سکون ہے۔ دل مطمئن ہوگا نا، دل سکون والا ہوگا تو خوشیاں اپنے آپ آئے گی، اندر سے خوشی فیل ہوگی۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں مسجد چلا جائے؟ بالکل۔ اور مومن کے لیے تو ماشاءاللہ مسجد ایسی چیز ہے، سکون ہی سکون ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کا یہ تجربہ ہوگا، رمضان کریم اب گزرا ہے، جب رمضان میں نماز کے لیے جاتے تھے
اور وہ گیدرنگ دیکھتے تھے، مسلمانوں کا آنا دیکھتے تھے، سحری کرنے کے بعد فجر کے لیے جب نماز کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کی گیدرنگ دیکھتے تھے تو یہ یقین مانے اندر ایک سکون کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ تو مسجد کے قریب رہیں گے تو انشاءاللہ سکون تو ضرور ملے گا۔ اب ہوتا یہ بھی ہے نا باپو، ایک سوال بھی میرا ہے اس میں، مطلب اسی سے ریلیٹڈ ہے، جیسے بہت سے لوگ روٹین زندگی سے بور ہو جاتے ہیں اور پھر اداس بھی ہوتے ہیں، ظاہر ہے، جبکہ کوئی بڑی پرابلم نہیں ہوتی ہے اور وہ خود کو دکھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی ایک آدمی ایک ہے کہ وہ مونوٹونیس لائف جی رہا ہے، روز جا رہا ہے، صبح 9 بجے کی جاب پکڑ رہا ہے، 5 بجے گھر آ رہا ہے، نہا رہا، دھو رہا ہے، فریش ہو رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، بچوں کے ساتھ سو جا رہا ہے، صبح اٹھ رہا ہے، پھر وہی کر رہا ہے، اور پھر اس کو ایسا لگنے لگتا ہے میرے لائف میں کچھ ہے نہیں، میں بڑا دکھی ہوں، بڑا اداس ہوں، 9 to 5 کر کے تھک گیا ہوں، اب میں کیا کروں؟ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی تو کہیں خوشی ملے نا ان کو بھی، اور واقعی ہے یہ پرابلم تو ہے۔ میرے نگران نے ایک بار بیان کیا تھا، میں ان کے ساتھ گیا تھا، بہت پیاری بات بیان کی تھی انہوں نے۔ اصل مڈل کلاس لوگوں کا ایک محلہ تھا اور آپ نے اس میں بیان کیا تھا کہ کروڑوں لوگ آپ جیسے زندگی جینے کی خواہش مند ہیں، تو پبلک چونک کر دیکھ رہی ہے، یار ہماری جیسی زندگی، مڈل کلاس آدمی، ہاں قرض چڑھا ہوا ہے، لون لگے ہوئے ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہے، گھر میں دیکھو تو جھگڑے ہو رہے ہیں، بیوی لڑائیاں کر رہی ہے، بیوی اور ماں کے درمیان بات بن نہیں رہی ہے، پراپرٹی کے مسائل ہو چکے ہیں، بزنس چل نہیں رہا ہے، دنیا بھر کی پریشانیاں، میری جیسی لائف کون جینا چاہتا ہے؟ میں تو بہت پریشان ہوں بھائی۔ پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے جن کا ذکر میں نے کیا، کہا کہ اس کے علاوہ بھی دنیا ہے، وہ جو اپنے پیروں سے مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ آپ کے پیروں کو دیکھ کر سوچ رہا ہے کہ کاش کہ میرے بھی پیر ہوتے اور میں چلتا ہوا مسجد میں چلا جاتا۔ وہ جس کو ہاتھ ہی نہیں ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش کہ میرے ہاتھ ہوتے تو اللہ کا پاکیزہ کلام اٹھا کر میں سینے سے لگاتا، فاروق اعظم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے اس کو چومتا، اس کو سر پر رکھتا، غلاف کعبہ کو پکڑتا، ہاتھ دعا میں ہاتھ اٹھانے کی لذت پاتا، کسی غریب کی مدد کرنے میں ہاتھ بڑھاتا۔ تو یہ جس کو ہاتھ نہیں وہ یہ سوچ رہا ہے۔ پھر آنکھوں کا آپ نے ذکر کیا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، جو پیدائش اندھے ہیں اور وہ جن کی آنکھیں تھی مگر کسی سبب سے چلی گئی۔ وہ دونوں آپ کی جیسی زندگی چاہ رہے ہیں۔ بھائی آپ کے دسترخوان پر بہت ساری چیزیں رکھی، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، شربت ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے، سرکہ ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ کے پاس بریانی سامنے رکھی وہ نظر آ رہی ہے، دوسری طرف پلیٹ میں میٹھا ہے وہ نظر آ رہا ہے، پھل اور فروٹ رکھے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں، اچار نظر آ رہا ہے، پاپڑ نظر آ رہے ہیں، بہت سارے کھانے کے آئٹم نظر آ رہی ہیں۔ آپ اس بات کے محتاج نہیں ہے کہ کوئی آپ کا ہاتھ ڈالے اور کہیں دیکھو یہاں پاپڑ رکھا ہے، دیکھیں یہاں روٹی رکھی ہوئی ہیں، اس طرف شوربہ رکھا ہوا ہے، دیکھیے چاول یہاں پر ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کو اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ کتنے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میری بھی آنکھیں ہوتی، کاش میں کسی کا مجبور نہ ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کتنے زمانے میں لوگ ایسے ہیں جن کو زبان ہی نہیں ہے، گونگے ہیں، بیچارے بول نہیں پاتے۔ آپ اپنی بات ذیشان بہت آسانی سے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہو، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ پسند ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں یہ نہیں چاہتا، مجھے وہاں جانا ہے، میرا مطلب یہ ہے، میرا منشا یہ ہے۔ آپ کو بولنے میں کتنی دیر لگ رہی ہے؟ کچھ سیکنڈز کپل آف یا سیکنڈ، کچھ منٹس لگ رہے ہیں۔ لیکن جس کو زبان نہیں ہے اس نے سامنے والے کو سمجھانا ہے۔ ناظرین، جس کو اشاروں کی زبان آتی نہیں ہے، سائن لینگویج جس کو آتی نہیں ہے، اب اس کو صرف اتنا بتانا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، اب وہ اشارے کر کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، اور سامنے والے کے پلے ہی نہیں پڑ رہی کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ کتنا ٹف ہے نا اس کے لیے۔ اور آپ کے لیے کیا تھا؟ وہ زبان ہلائی، اپنے من کی بات کہہ دی، اپنے خیالات کا اظہار کر دیا۔ یہ تو لیکن بابو بہت میجورٹی کے پاس ہے نا۔ میں تو سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہوں، میرے سے اوپر لوگ بھی تو ہیں، یہ بھی تو نظر سے نہیں مطلب اب تو بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل، میں کہاں جاؤں؟ میرا بھی تو دل ہے، میرا بھی تو من ہے، اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں، وہیں رہ گیا بھاڑے کے گھر میں ہی ہوں، اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں، ابھی بھی سائیکل پہ ہی ہوں، ٹرین سے ہی ٹریول کر رہا ہوں، اتنے سالوں سے محنت کر رہا ہوں، گھر والوں کو باہر کھلا نہیں سکتا،
میں بھی تو انسان ہوں نا بالآخر، میرا بھی تو من ہے نا باپو، اور یہ تو اسلام نے جائز کیا ہوا ہے۔ ذیشان جب اوپر دیکھ کر چلو گے نا ٹھوکر کھا کے گر جاؤ گے۔ تو اوپر دیکھ کر راستے سے چلتے ہوئے یوں دیکھ کر چلو گے نا تو ٹھوکر کھا کے گر جاؤ گے۔ اگر آپ سیف جرنی چاہتے ہیں، سیف سفر چاہتے ہیں، اچھا راستہ طے کرنا چاہتے ہیں، آپ کو نیچے دیکھ کر چلنا پڑے گا، تب جا کر آپ منزل کو پاؤ گے۔ جب کبھی آپ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھ کر جینا چاہو گے تو ہر قدم پر ٹھوکر لگنے کا چانس پیدا ہو جائے گا، گر جاؤ گے۔ جب آپ نیچے والے لوگوں کو دیکھو گے، جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کو دیکھو گے، آپ کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں، گھر تو ہے نا بھائی۔ آپ دیکھیے ریلوے اسٹیشن پر دیکھ لیجیے گا، کئی ایسے پبلک پلیس ہے وہاں دیکھ لیجیے گا، وہ لاوارث لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کی جیسی زندگی تو آپ کی نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میرے گھر والوں کو میں ہوٹلنگ میں لے کر جاؤں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، بھائی ان لوگوں کو دیکھ لیجیے گا جو بھیک مانگ کر کھا رہے ہیں، جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ اب ایسے لوگوں کی طرف نظر کرنے کے بجائے اگر آپ اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو یہ بھی تو مصیبت ہی ہوگی نا۔ آپ کو خوشی کہاں سے ملے گی؟ آپ کو خوشی اس وقت ہوگی جب آپ کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں آپ ان کو دیکھیں، اور دوسروں سے پھر نیچے والوں سے کمپیئر اگر کریں گے آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ یار میرے پاس خود کا گھر نہیں ہے، کرائے کا ہے، مگر ہے تو صحیح۔ لیکن پھر تو باپو میں کبھی آگے بڑھ ہی نہیں پاؤں گا۔ میں یہ پبلک کا سوال ہے وہ واقعی میں بڑھ نہیں پائیں گے، صحیح میں نہیں بڑھ پائیں گے آپ، کیونکہ آپ نے اپنے بڑھنے کے لیے بریکر کھڑے کر دیے ہیں۔ آپ وہ سوچ رہے ہیں جو سوچ ہی آپ کو ڈبو دے گی، جو آپ کو احساس کمتری کا شکار کرا دے گی۔ دیکھیے جو بھی بڑا ہوا ہے نا ذیشان، وہ کل صبح بڑا نہیں، آج سوچا اور کل صبح بڑا ہوا ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت کچھ سٹرگل اس کا ہے، بہت کچھ کوششیں اس نے کی ہے۔ انہیں ایوارڈ ہاتھ میں لوگ دیکھ رہے ہیں، پیچھے کے خون والے پیر نہیں دیکھ رہے کہ قدم کہاں سے رکھ کر آیا ہے۔ آپ کیا بول رہے بتائے، میں ایک دکان میں جاؤں جہاں سے ایوارڈ ملتا ہے، 2 روپے دے کر خرید کر لے کر آؤ، یہ دیکھو ایوارڈ، تو وہ تو اس کو کچھ یہ تو سکسیس نہیں ہے، مانا ہی نہیں ہے، اس کا کچھ بات بنتی ہی نہیں ہے۔ پوری دکان خرید لو تو۔ ہاں بالکل، یا اس کی دکان لگا دو آپ، تو ایسا نہیں ہے۔ خوشی چاہیے تو آپ کو خوش رہنا پڑے گا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنے سے بھی کیا خوشی میں کوئی فرق آ سکتا ہے باپو؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ کیسے انجوائے کریں ہم چھوٹی چیزوں کو؟ شیر خورما کھانا چھوٹی خوشی، کیسے انجوائے کریں؟ مسکرا لیں، یعنی شیر خورمے میں مسکرائیں ہاں مسکرائے، کہ اللہ نے یہ کھلا دیا۔ بالکل مسکرائے، مسکرانے سے خوشی ملتی ہے۔ بڑی پیاری بات مفتی صاحب نے فرمائی تھی، مفتی اہل سنت مفتی قاسم صاحب نے، جب وہ کیفیت ہو نا دل پر، غمگین ہوں ساری چیزیں ہوں اور پریشان ہوں بندہ، جو ان کی بات سلسلہ سوچ ان کا بہت پیارا سلسلہ ہے، اس میں انہوں نے فرمایا تھا تو مسکرانا شروع کرے، خود بخود مسکرانا شروع کرے، خوش ہونے کی اپنی عادت ڈالے۔ اور بڑی پیاری بات بیان کی گئی، دن میں کم از کم 3 ایسی چیزوں پر غور کرے جو آپ کے پاس ہے، جو آپ کو خوش کرے گی۔ 3 ایسی چیزوں کو یاد کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ ذہن آپ کا مثبت کی طرف یعنی جائے گا۔ فارمولا مل گیا یہ۔ ہاں، ذہن آپ کا پازیٹیوٹی کی طرف جائے گا۔ اب وہ جیسے مثال دیتا ہوں کہ بھائی آج میرے بچے بڑے خوش تھے، اچھا ان کی یادیں کر لیں۔ میرے بچے بڑے خوش تھے، میں جب گھر میں جا رہا تھا تو میری بیٹی، پیاری سی بیٹی، ابو آ گئے یہ کہتے ہوئے میرے پاس لپک گئی تھی، وہ خوشی کو یاد کریں۔ آج میری ماں بہت خوش تھی، ماں کے چہرے کو دیکھنا ویسے بھی عبادت ہے، عبادت کا ثواب ہے، تو میری ماں آج بڑی خوش تھی۔ آج ماشاءاللہ مجھے یہ خوشی مل گئی، گھر میں ماشاءاللہ کھانا اچھا بنا تھا۔ کوئی دنیاوی خوشی یا دینی خوشی، کچھ بھی یاد کر لے، 3 خوشیوں کو یاد کر لے اور اس میں خوش ہونے کی کوشش کرے۔ آہستہ آہستہ جو دکھی کرنے والی چیز ہے، نگیٹیوٹی، وہ آپ سے دور ہوتی جائے گی، جو خوش کرنے والی چیز ہے، پازیٹیوٹی، اس کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں گے۔ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا شروع بالکل کریں۔ اب اب جیسے دیکھیں نا، آپ کسی نے کہا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، دریا دریا قطرہ بنتا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں بابو، وہ دریا بننے سے پہلے آدمی چلا گیا تو اس کا بھی تو کوئی سلیوشن ہونا چاہیے نا۔ وہ دریا بننے سے پہلے چلا گیا تو بھیا مسلمان ہے، قبر میں انشاءاللہ رحمتوں کے دریا ہوں گے۔ کیا بات ہے، یعنی ہر طرف مزے ہیں۔ مزے، اگر وہ ایک آپ کی جو پچھلے ایپیسوڈ والا ایک فارمولا آپ نے دیا تھا، وہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بڑھ جائے گا، اور وہ ایک آپ نے جملہ دیا تھا، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ۔ ہاں بالکل، یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر پرابلم کا ایک
مطلب فارمولا کیا کہیں گے اس کو, جو 360 سولوشن دے رہا ہے. مجھے ایک بات یاد آئی ذیشان, ایک اسلامی بھائی آیا میرے پاس اور کہنے لگے کہ یار فلاں چیز یار میرے پاس نہیں ہے. ایسا منہ بنا کر بولا اس نے, اور ویسے میں بنا بھی نہیں سکتا ہوں کہ کیا کروں باپو یار, میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, کچھ بولو یار, تسلی ملے دل کو. اتفاق سے انہی دنوں امیر علیہ سنت نے ایک رسالہ بھیجا تھا, یعنی ویکلی رسالے جو آتے ہیں وہ بڑے حکمتوں والے ہوتے ہیں, وہ تدبیر ہوتی ہے باپا کے امیر علیہ سنت کی, اس میں وہ تدبیر ہوتی ہے امیر علیہ سنت کی, اس میں ظاہر و باطن اس میں پاک ہوتا ہے. سونے کا انڈا یہ رسالہ آیا ہوا تھا, اور وہ ابھی میں نے پڑھا ہوا تھا, اسی ہفتے پڑھا ہوا تھا. ذہن میں فوراً کلک ہوا ہے, امیر علیہ سنت کی پیاری بارگاہ سے جو رسالہ ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا. میں نے کہا میرے پاس حل ہے. وہ خوش ہو گیا, کیا حل ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جاؤ. اچھا, وہ جو چیز کہہ رہا تھا نا وہ بندہ, وہ ہونا ہی نہیں تھی, ممکن نہیں تھا, بظاہر ممکن نہیں تھی, اور اسی کو سوچ سوچ کر غمزدہ ہو رہا تھا. میں نے کہا یار جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کیا تو اس پر راضی ہو جا, تجھے خوشی ہو جائے گی اپنے آپ. بالکل دل میں بات لگی اس کے, کہنے لگا ہاں یار بات تو صحیح ہے. ایک سوال اسی سے ریلیٹڈ میرے پاس ہے. بالکل کیجیے, سوالات کرنے ہی کے لیے آپ کو بٹھایا ہے. اکثر لوگ یا تو ماضی کی یادوں میں یعنی پاسٹ میں کھو جاتے ہیں, یا تو پھر فیوچر کی فکر میں رہتے ہیں. پریزنٹ مومنٹ میں جینا کیوں ضروری ہے, اور خوشی کے لیے یہ کتنا ضروری ہے؟ اگر جینا ہے تو پریزنٹ میں ہی جینا ضروری ہے. پاسٹ بھول جائیں, پاسٹ کو یاد رکھنا چاہیے, ایک عبرت کے لیے, ایک نصیحت کے لیے. یہ یعنی آپ ایک مجھے لگتا ہے ایک پرفیکٹ ایڈیشن کر رہے ہیں آپ, کہ پاسٹ کو بھولنا نہیں چاہیے, لیکن یو نیڈ ٹو لرن, یا سیکھنے کے لیے, اس سے کچھ عبرت حاصل کرنے کے لیے, کچھ نصیحت حاصل کرنے کے لیے پاسٹ کو یاد رکھنا چاہیے. قرآن حکیم میں بھی ماشاءاللہ. کتنا یاد رکھیں پاسٹ کو؟ پورا بھیا پورا تو سنو آپ پہلے. اب سوالات کی مشین بن کر آئے تو بات الگ ہے, مجھے جواب تو دینے تو. قرآن حکیم نے بھی ماشاءاللہ کتنی پیاری بات بیان کی ہے, اور کتنا پیارا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ اللہ پاک نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے, پاسٹ بیان کیا گیا ہے. اور اس کے بیان کا یہ تھا, یعنی پاسٹ کے واقعات بیان کیے گئے تاکہ ہمارا حال پریزنٹ صحیح ہو. پریزنٹ صحیح ہوگا تو فیوچر ہمارا برائٹ ہوگا, یعنی جنت میں داخلہ ملے گا, اللہ تعالیٰ انعامات عطا کرے گا. تو پاسٹ کو یاد کر کے ڈی موٹیویٹ ہونے کے بجائے پاسٹ سے ہونے والی غلطیوں کو صحیح کیا جائے. پاسٹ میں اگر ہم نے کوئی بہتری کی ہے تو اس کو مزید بہتر کرنے کی گنجائش موجود ہے, یوں یاد کیا جائے نا. تو پاسٹ کو یاد کر کے بندہ اگر کہیں کہ یار پچھلے وہ کیا دن تھے جب میرے ابا کے 12 گاڑیاں چلتی تھی, وہ کیا دن تھے جب میرے دادا فلا مہاراجا کے پاس تھے, وہ کیا دن تھے جب میرے پردادا کے پاس اتنی جاگیرداری تھی. تو بھیا وہ تو آنی نہیں ہے واپس, وہ گئی ہے. اب جو گئی ہے اس کو چھوڑ دو, جو ہے اس سے خوشی حاصل کرو. کیسے گئی اس پر تو غور کیا جانا چاہیے. وہی تو کہہ رہا ہوں, پاسٹ سے سبق حاصل کیا جائے, ماضی سے سبق حاصل کیا جائے. جو ہم سے پہلے والوں نے غلطی کی ہم اس کو نہ دہرائیں, اور اس غلطی کو درست کر کے آگے چلیں, انشاءاللہ خوشیاں یعنی یہ کہہ سکتے ہیں وہ گاڑی کے آئینے کی مثال کہیں میں نے سنی تھی, یا غالباً کوئی مدنی خاکوں میں دیکھا تھا کہ وہ گاڑی چلاتا ہے انسان 4 ویلر, تو آئینہ جو اوپر لگا ہوتا ہے یا جو سائیڈ مررز ہوتے ہیں ٹو سی واٹ از کمنگ بیہائنڈ اور واٹ از گوئنگ بائی یور سائڈ, تو آپ کے لیے وہ آئینہ ہے. لیکن اب آئینہ ہی دیکھتے رہو گے تو آگے ٹھک جاؤ گے. بالکل ایسا ہی ہے. پیچھے دیکھنے کے لیے آئینہ ہے, لیکن اتنا ہی دیکھنا ہے جتنی دیری میں تم گاڑی نکال سکتے ہو. بالکل ایسا ہی ہے بابو. ایسا ہی. یعنی پاسٹ کو اس آئینے کی طرح لے لیا جائے, اور پریزنٹ کو اسٹیئرنگ کی طرح, اور فیوچر کو سامنے دیکھتے ہوئے. یو نیڈ ٹو ہیو اے کنٹرول آن ایوری تھنگ. بٹ اف یو آر لوزنگ یور پریزنٹ, تم نے کلچ کی جگہ بریک دبایا اور بریک کی جگہ کلچ دبایا, تو فیوچر تو گیا ہی, پاسٹ دکھنے والا ہی نہیں ہے. یہ کہہ سکتے بابو. آئینے میں کب دیکھنا ہے پتہ ہے؟ جب آپ کو گاڑی ٹرن کرنی ہے. ٹرن کرنی زندگی میں اگر آپ کی کوئی ٹرننگ پوائنٹ آ رہا ہے, کہیں کوئی ایسا ہے, چینج ہے, پاتھ وے میں چینج ہے, ہاں, تو پھر آپ پاسٹ کو دیکھو, آئینے میں دیکھ لو پاسٹ میں کیا تھا. ادھر ٹرن کرنا ہے تو ادھر دیکھ لے کہ پاسٹ میں کیا تھا, کیا ہے, پیچھے کیا ہے. ادھر ٹرن کرنا ہے تو پیچھے دیکھ لے کیا ہے, ادھر ٹرن کرنا ہے تو ادھر سے دیکھ لے کیا ہے. اگر یوں عادت بنے گی تو انشاءاللہ آپ اچھی منزل طے کر لو گے. مگر صرف آئینوں میں دیکھتے رہو گے جو سائڈ مرر ہے, تو پھر آپ منزل کو طے نہیں کر. کیسے بھولے آدمی بابو, کیا بولے اپنے آپ کو, کیا بولے مطلب
کہیں کچھ ایسا ہوا تھا, مان لیجیے میں ایک جنرل کوشچن کر رہا ہوں ہیومن سائیکولوجی کے حساب سے, کہ بھائی اب جیسے آپ نے آئینہ تو بول دیا, میرر بھی بول دیا, سمجھ میں آ رہا ہے گاڑی کے لیے, لیکن مان لیجیے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا, آدمی اس کو بھول ہی نہیں پا رہا, دماغ سے نکل ہی نہیں رہا, اب اس کو کیا کرے, اپنے آپ کو کیا بولے ایسا کہ بس اتنا ہی دیکھنا ہے, یعنی اب اس میں لمٹ کیسے کرے اپنی اس سوچ کو کہ ہو گیا جو ہونا تھا, ٹھیک ہے وہ ویسے بیٹر ہے. تو کیا کرے باپو, کچھ تو بتا دو. نقصان برداشت کرے, دوسرا کیا کرے گا. نہیں باپو بتا دو, اب کیا کرے. پاسٹ میں اگر اس کو پاسٹ سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہے, ماضی کے حادثات سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہے, تو ٹھیک ویسے ہی رہے. نہیں اپنے آپ کو وہ چاہتا ہے میں نکلوں, نہیں چاہتا ہے, نہیں باپو من ہے نا, وہ خالی من ہے, چاہتا نہیں ہو. یہ نہیں, پھر بھی وہ دماغ میں تو خیالات آ رہے ہیں نا, وہ اسی لیے آ رہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے. کوئی مجھے ملا تھا وہ کہتا نہیں نکلتا من سے, اس کو نکلنا ہی نہیں ہے. اس کو کیا کرے ایسا, یہ وہی تو کہہ رہا ہوں, پیچھے مت دیکھو. یعنی وہ خود اپنے آپ کو ٹچ کر رہا ہے. ہاں, اگر پیچھے دیکھنا بھی ذیشان, مفتی اہل سنت نے بڑی پیاری بات بیان کی. کہتے ہیں ترقی میں ماضی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کسی چیز کی ایجاد میں, کریٹیوٹی میں پاسٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی بڑا کینسر ہاسپٹل دیکھیں گے, چیریٹی والا ہے, اگر آپ اس کے پاسٹ میں جائیں گے تو آپ کی اس کی بنیادوں میں کوئی ایسا ملے گا جس کی مالی حالت تو بہت اچھی تھی, مگر یا تو اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے کینسر میں, کسی قریبی کا, یا تو کسی کی ماں کا انتقال ہوا ہے, یا کسی کی اولاد کا انتقال ہوا ہے. تو اس کو شوق لگا کہ یار جس بیماری میں میرے گھر کے کسی فرد کا انتقال ہوا ہے, میں نے چاہتا کہ اور کوئی مصیبت میں کھڑا ہو, اللہ نے اس کو دیا تو اس نے عمارت کھڑی کر دی, ہاسپٹل تیار کر دیا. تو وہ ماضی کا اس کا جو حادثہ تھا, اس سے اس کو کریٹیوٹی ملی, اور اس نے ایک نئی چیز ایجاد کر دی, ایک ہاسپٹل اس نے کھڑا کر دیا. اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا کے بہت سارے خطوں میں دیکھیں گے, بہت سارے ممالک کو اگر آپ دیکھیں گے, چند ممالک کے تو یوں ذہن میں آ سکتے ہیں, میں کچھ بات بیان کر دوں کہ بہت بڑے حادثے کا وہ شکار ہوئے, لیکن پھر ان کی اس ملک کے لوگوں نے آپس میں مل کر کچھ کام ایسا کیا, وقت کی قدر کی, اور ماضی کی تلخ یادوں, یعنی پاسٹ کی بری یادوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو, انہوں نے اپنے ملک کو بہتر بنانے کی کوشش کی, پنکچول ہوئے, ساری چیزیں ہوئی. آج ان کے ملک کا نام ہے, دنیا بھر میں نام ہے. تو اگر ہم پاسٹ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ سوچیں گے صرف کہ نہیں اور وہ یاد نہیں جاتی ہے, تو ٹھیک ہے, آپ کی ترقی نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو ترقی چاہیے تو ماضی کے صدمات کو آپ کو بھولنا پڑے گا, سبق ضرور حاصل کریں مگر بھولنا پڑے گا. اس کی صدموں میں بیٹھ کر یوں بیٹھے رہو گے تو آپ ڈی موٹیویٹ بھی ہوگے, اور نتیجہ آپ کے گھر والے بھی پریشان ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں باہر نکلوں, اچھا جیسا آپ نے کہا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بس اس خیالات سے نکل جاؤں, لیکن وہ خیالات چھوڑتے نہیں. میں کہتا ہوں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے کہ ان خیالات سے نکلوں تو نکل جائے گا. جیسے اس سے پہلے ایک سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں سگریٹ چھوڑ دوں, شراب چھوڑ دوں, چھوٹ جائے گی. گٹکا چھوڑ دوں, چھوٹ جائے گا. من بنا لیا نا, دل بنا لیا کہ میں کچھ بھی ہو جائے میں نے تو اس کو پینا ہی نہیں, دیکھنا ہی نہیں, ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے. کیوں ہوا ذیشان؟ یہ اس نے ایک پکا ارادہ کر لیا, اس نے اس کے نقصانات کو دیکھا کہ نہیں, اس سے تو فیملی کا بھی نقصان ہے, میری ذات کا نقصان ہے, میرے بچوں کا نقصان ہے, میں نے ادھر نہیں جانا ہے. اسی طرح سے اگر وہ چاہتا ہے کہ میں نے ان صدمے سے باہر نکلنا ہے تو اب اس کو ہمت کرنی پڑے گی. جو ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کی مرضی. اب اللہ کی مدد سے میں نے آگے بہتری کی طرف بڑھنا ہے. ہمت اور حوصلہ کے ساتھ وہ قدم بڑھائے گا, اس کو کامیابی تو ضرور ملے گی. ماشاءاللہ, یعنی کہ اب وہ اپنے آپ کو منانا شروع کرے, کنسٹرکٹیو اپروچ اپنائیں. یس, جو پہلے زخم تھا اسی پر ایک نیا چاقو نہیں مارے. بالکل, درد تو ہوتا ہی رہے گا, اس پہ پٹی وٹی لگا, آگے بڑھو بھیا, دوسرا زخم آئے گا تو اس کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یعنی بیسیکلی زخم لگا کیسے تھا اس کو دیکھ لے, اگلی بار وہ گلی نہیں جانا جہاں سے زخم لگا تھا, صحیح, گلی بدل لے, بالکل, سکون والی گلی میں جا, مدینے پہنچ جا. جس گلی میں جانا نہیں اس کی یاد بھی نہیں کرنا, یاد بھی نہیں کرنی, ہمیں تو بس مدینے جانا. ہاں, تو مدینے کا نام آتا تو خوشی آتی ہے نا, بہت خوشی ہوتی مدینہ. میں تو بولتا ہوں یوں ہی, کل میں یوں بیٹھا تھا. آپ دیکھیں مدینے کی یاد کر دی نا آپ نے, اور گلی کے بھی یاد ہے, تو کچھ شعر یاد آ رہا ہے آپ کو؟ پھر کے گلی 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 تباہ
ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. باپو اس میں فارمولا بھی مل گیا اس شعر میں. کیا بات ہے. یعنی ایک فارمولا بھی نا کہ یار کتنا بھی غم ہو مدینے کی یاد کر دو, حضور کی باتیں کر لو, غم ویسے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا آپ نے جو ابھی ذکر کیا مدینے کی یاد میں سکون ہے اور یاد حضور میں ماشاءاللہ جینے میں غم دور ہوتے ہیں, مزہ آ جاتا ہے باپو, کرنٹ لگ جاتا ہے اندر. تو پڑھو نا ان کے نثار کوئی. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور اسی کلام میں باپو اعلیٰ حضرت نے جو حضور علیہ السلام سے ایک لو لگانے والا انداز ہے, وہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, کتنے بھی غم ہو آدمی کو اور یہ شعر ڈوب کے پڑھ لے, ہے نا. یہ اعلیٰ حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں, کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں. یعنی خوشیوں کے راز میں سے ایک راز یہ بھی ہے باپو, مدینے کی یاد, کہ مدینے کی یاد ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی شاید صحبت کئی بار انسان کی لائف میں ریولیوشن لا سکتی ہے. بالکل لاتی ہے. صحبت کا اثر ہے باپو لائف کے خوشی میں. بہت ایک سوال ایسے بھی آیا ہے, بس بہت اثر ہے. اب وہ جب غم اور خوشی کی بات چلی رہی ہیں تو ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ ایک غم ہے جو واقعے میں بندے کو مار دیتا ہے, اور ایک غم ہے جو بندے کو جلا دیتا ہے. بتائے کون سا, وہ غم کون سا, وہ غم کون سا؟ دو غم. وہ غم کون سا اور وہ خوشی کون سی؟ وہ غم کون سا اور وہ غم کون سا؟ ایک تو غم مدینہ ہوگا جو جلا دیتا ہے, اور ممکن ہے کہ جو جلا دیتا ہے وہ غم دنیا کا اور یہ بوجھ جو لے کر چل رہا ہے اوور تھنکنگ کا. ایسا ہی ایسا ہے. غم مدینہ یعنی ایک غم برا ہے جو دنیا کا غم ہے, اور ایک غم بہت اچھا ہے جو مدینے کا غم ہے. اور میرے مرشد نے مانگا ہے نا, یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے مجھ کو, اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے. تو غم مدینہ میں رہنا تو بہت اچھی بات ہے. کرے کیا تار مال و دولت, اسے نہیں چاہیے حکومت, یہ تیرے طالب ہیں جان عالم نبی رحمت شفیع. تو مدینے کا غم اچھا ہے, اور خوشی مدینے کی خوشی اچھی ہے. دنیا ملنے پر خوش ہونا کیا ہے, آخرت کی طرف بڑھنے پر خوش ہونا چاہیے. میں نے یہ باپو, میں ایک پرسنلی ایک چیز میں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے بہت ساروں کو یہ فائدہ ملے. کبھی کوئی غم میں ہو نا, جتنا وہ تنہائی میں رہے گا شاید وہ اتنا غم میں ڈوبتا چلے جائے گا. ایک چیز جو شاید کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ سڈنلی یاد نہیں آتی, جیسے مجھے ابھی یاد آئی آپ کی گفتگو سے, کہ اپنے آپ کو بزی کر لے, غم شاید کم ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. پھر سیکنڈ یہ کہ صحبت چینج کر لے. آپ سراؤنڈنگ دیکھ لو, کبھی ایسے تو نہیں کہ جو سارے دکھوں بری داستان نہیں لے کر آتے ہوں آپ کے ساتھ. تو یہ بھی ایک ہے فائدہ میں نے محسوس کیا. آپ کے ساتھ سفر کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت حسین لمحات ہیں, بہت خوشی والے لمحات ہیں. صحبت کا ایک اثر ہے, ظاہر ہے. صحبت کا اثر سناؤں میں آپ کو. جی وہ ایک بڑے میاں تھے جنہوں نے کسی سے رشتہ بھیجا نا کہ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے. بس ایک حکایت ہے یہ. اب وہ من گھڑت ہی صحیح, فرضی حکایت ہی صحیح, لیکن ہے سیکھنے کے لائق. کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے آپ سے. تو اس نے کنڈیشن رکھی, ہاں شادی تو ہوگی مگر تم نے بوڑھوں کے ساتھ نہیں رہنا ہے. یعنی عمر دراز تھے وہ بڑے میاں. ہاں, اور یہ گیٹ سے نہیں آنا ہے, دیوار فلانگ کرانا ہے.
قبول. اب بڑے میاں کی اس کی شادی ہو گئی, ہر بار دیوار فلانگ کر ہی جاتے تھے. بڑے میاں فلانگ لیتے تھے. ہاں فلانگ لیتے تھے, کہ وہ جوانوں کے ساتھ رہتے تھے. اب ایک دن وہ گیٹ سے داخل ہوئے تو وہ بھڑک گئی, ناراض ہو گئی. ہو آج بوڑھوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے, تو نے کیسے پہچانا؟ بولے تم گیٹ سے داخل ہوئے؟ بولے ہاں اصل آج میرے بہت پرانے دوست ملے تھے 2-4. وہ بیٹھے تو کہنے لگے یار بھائی یار میرے گھٹنے گئے یار, گھٹنوں میں بہت پین ہوتا ہے. تو ایک کہنے لگا ارے بھائی میری کمر کا کیا کہوں, بس یوں ہی زندگی کے دن گزار رہا ہوں. ایک نے کہا بھیا نظر نہیں آتا ہے, بولا اس کو بھی درد شروع ہو گئی. اب وہ اس کو لگا کہ یار یہ سب ساتھ میں رہتے تھے تو اثر اس میں منتقل ہونا شروع ہو گیا. اس کو بھی گھٹنوں کا پین. اب وہ گھر پر آیا تو دیوار اس کو لگا ٹف چیلنج, بہت بڑا ہو گیا. ارے اب دیوار کیسے میں فلانگوں بھائی. اب یہ سمت ٹوٹ گئی, اس نے گیٹ سے انٹری لی. مقصد یہ جیسے لوگوں کے ساتھ رہو گے ویسا اثر قائم ہوگا. اور ہے ہی صحبت بہت اثر رکھتی ہے, بہت اثر رکھتی ہے. چیک یور انوائرمنٹ. جیسی صحبت ہوگی ویسے اثرات بدن پر بھی آئیں گے, سوچ پر بھی آئیں گے. یعنی خوشیوں کے راز ناظرین ماشاءاللہ باپو کے تجربات کی روشنی میں ہمیں مل رہے ہیں. جیسے پچھلی بار کچھ راز ملے تھے, اس بار بھی مل رہے ہیں. اور ان میں سے کچھ سمرائز وے میں آپ کو عرض کروں. ایک تو یہ ہے کہ یار چینج یور گیدرنگس, جو باپو ابھی فرما رہے ہیں, چینج یور انوائرمنٹ. میں نے پرسنلی بھی محسوس کیا ہے کہ آپ انوائرمنٹ جیسی چینج کرتے ہیں یو فیل سم تھنگ ڈفرینٹ, اور وہ ایک وائب ہے اپنے آپ میں, اس کی ایک کریشن ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کو بھی چیک کرتے رہنا چاہیے آدمی نے. پھر سیکنڈ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں آج کے ایپیسوڈ کا دل جسے کہہ لیں, سب کچھ کہہ لیں, وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی یاد یہ غموں کو دور کر دیتی. غم مدینہ غم دنیا دور کر دیتی. اور یہ کہ اس میں میں اپنا ایک ذاتی مشورہ باپو کے اس پر ایڈ کر دوں کہ ہو سکے تو ہدایگی بخشش اور وسائل بخشش, جی یہ اعلیٰ حضرت اور امیر علیہ سنت ان دونوں کے الگ الگ نعتیہ دیوان ہیں. تو آپ جو ہے نا مطلب یہ کہ ان سے اشعار پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. بلکہ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مختلف سلسلوں میں ایک سلسلہ یہ بھی آتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب وغیرہ پر, جس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلاموں کی جو باقاعدگی کے ساتھ میں جو سمرائزڈ میننگ ہو سکتی ہے وہ بیان کی جاتی ہے. تو اس کو بھی آپ سنیں گے, یو ول فیل ڈفرینٹ. اور ایک تو یہ بھی ہے باپو کہ نا آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر اور آج جو الیکٹرانک میڈیا ہے, اس کا بھی گہرا اثر تو ہے نا انسان کی خوشیوں پر. اب وہ دیکھ ہی رہا ہے کہ یار مطلب جیسے کمپیریزن یہ شروع ہوتی تب یہ جب when you start looking at things, آپ نے دیکھا ہی نہیں تو کمپیئر کر ہی نہیں سکتے ہو. اگر آپ نے جوتا برانڈڈ دیکھا ہی نہیں ہے تو آپ نے لوکل میں ہی دیکھا ہے, تو پھر آپ کمپیریزن کرنے کا چانس ہی نہیں بنتا ہے. تو مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ آپ دیکھ کے اور اس پر بھی کنٹرول کرنا چاہیے. کیا دیکھیں باپو؟ مدینہ دیکھیں, موبائل میں بھی مدینہ دیکھیں. کیسے دیکھیں؟ موبائل میں دیکھیں, آنکھوں سے دیکھیں. FGN چینل پر آ جائیں, سوشل جو پلیٹ فارمس ہے دعوت اسلامی کے اس پر دیکھ لیں مدینہ. اچھا امیر علیہ سنت کی صحبت حاصل کریں. یوٹیوب چینل پر بھی مدنی مذاکرہ اگر سرچ کرو گے تو آپ کو مل جائے گا. تو امیر علیہ سنت کی گفتگو سنو گے, ان کے مدنی پھول سنو گے, اور ان کو اپنی زندگی میں اگر اپلائی کرو گے تو انشاءاللہ خوشی. مدنی ماحول والوں کو اکثر خوش دیکھا جاتا ہے, ایسا ہے باپو؟ خوش بھی ہے اور خوش کے اور بھی ہے, دونوں بھی مدنی ماحول میں بھی ہے. وہ لوگ زیادہ خوش ہیں جو مدنی مذاکرے دیکھنے کے پابند ہوں, جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے والے ہوں, وہ زیادہ لوگ یعنی خوش یہ ہوتے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو پراپر دین فالو کر رہے ہیں یا علماء کی صحبت میں امیر علیہ سنت کی مدنی سوچ کو لے کر لائف میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں, وہ ایک حد تک کے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بالکل. یعنی اپس اینڈ ڈاؤنز آر پارٹ آف یور لائف, بٹ آپ کو اس کو ایلیمنیٹ کیسے کرنا ہے, اس پہ POP لگانی ہے, لامبی بھرنی ہے, وہ کیسے کرنا ہے, یہ آپ کو سیکھنا پڑے گا. بالکل. ریلیشن شپ سے متعلق ایک سوال ہے, ریلیشن شپ اور لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ انسان کی خوشی میں کتنا امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ, کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم تنہا نہیں رہتے ہیں. ہم جب سے پیدا ہوئے اب تک اور آگے جب تک زندگی رہیں گے ایک فیملی کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. کبھی ماں باپ کے ساتھ رہیں, پھر بھائی بہنوں کے ساتھ رہیں, پھر بڑے ہوئے شادی ہوئی تو بیوی بچے ہیں, اگر اسلامی بہن ہیں تو وہ یہ سوچے کہ شوہر اور بچے ہیں. یوں زندگی کے ہر موڑ پر کوئی نہ کوئی ساتھ میں ہے. اگر آپ ریلیشن ایسے مینٹین کرو گے کہ جس سے لوگوں کی دل جوئیاں ہوتی رہے,
خوشیاں آپ کی طرف سے جاتی رہے، لوگوں کو آپ خوش کرتے رہے، انشاءاللہ لوگ آپ کو خوش کرتے رہیں گے۔ دیکھو جیسا دو گے ویسا ملے گا، جیسا بول ہوگا ویسا مول ہوگا۔ اگر آپ کا بول بالکل گھنونا ہوگا تو اس کا مول بھی اتنا نہیں ہوگا۔ آپ کے بول میٹھے ہوں گے تو کلام میٹھا ہوگا، رزلٹ بھی آپ کا میٹھا ہوگا، اچھا ہوگا۔ میٹھے بول اگر بولو گے ریلیشن بہت اچھے رہیں گے۔ بعض لوگ ہیں نا ذیشان نہیں ہوتے، بس مجھے لوگ خوش کریں، میں لوگوں کو نہیں کروں۔ ہاں، تو وہ خوش نہیں رہ پاتا۔ جب آپ لوگوں کو خوش کرنے میں لگ جائیں گے نا، پھر آپ خود بخود خوشی آپ کی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ دیکھ لینا ذیشان بھی اور ناظرین بھی کہ جب آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دو گے اور کھانا کھانے کے بعد اس کے لبوں پر جو مسکراہٹ آئے گی نا، وہ آپ کو بہت خوش کر دے گی۔ پیاسے کو پانی پلا دو گے اور پانی پینے کے بعد جو اس کے چہرے پر تراوٹ آئے گی نا، وہ آپ کو بڑا خوش کرا دے گی۔ جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ اس کو کپڑے پہنا دو گے اور کپڑے پہننے کے بعد جو اس کا چہرہ ہوگا اور جو خوشی ہوگی اور جو اس کے چہرے کے ایکسپریشن ہوں گے وہ دیکھو گے تو آپ کو خوشی ہوگی۔ یعنی ایک وہ کہ میں پہن کر خوش ہو جاؤں، میں کھا کر خوش ہو جاؤں، میں پی کر خوش ہو جاؤں۔ بے شک اس سے بھی خوشی ملتی ہے، لیکن زیادہ خوشی اور زیادہ دیر تک خوشی اس وقت ٹکتی ہے جب ہم لوگوں کو خوش کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے۔ ہمارا دین بڑا حسین، بڑا پیارا، ارشاد ہوا حدیث پاک میں الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، لوگوں کی خیر خواہیاں کریں۔ آج عید کا دوسرا دن ہے، لوگوں کو خوش کرتے رہے، نہیں بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا ہی، چھوٹا چھوٹا ہی کوئی تحفہ دینے کی کوشش کریں۔ بچوں کو دے دے، مسکراہٹ کا ہی تحفہ دے دے، نہیں پیسے نا، مسکراہٹ کا تحفہ دے دے، بچے کو گود میں اٹھا لے، اس کو پیار کر لے، شفقت سے ہاتھ پھیر لے، گھر میں جو بنا ہوا ہے وہی اٹھا کر اس کو کھلا دے، انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ناظرین، تو خوشی بانٹے بھی، جتنی خوشی بانٹیں گے اتنی زیادہ خوشی ملے گی۔ خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کی طبیعت میں بھی نکھار پیدا ہوگا، آپ کی سوچ میں پوزیٹیوٹی آئے گی، آپ کے فیصلہ کرنے کی قوت بڑھے گی، آپ کو ریلیشن شپ مینٹین کرنے میں مدد ملے گی۔ خوش رہو گے، آپ کی خوشی دیکھ کر آپ کے ماں باپ خوش ہوں گے، آپ کے بیوی بچے خوش ہوں گے، آپ کے قریبی رشتہ داران خوش ہوں گے۔ آپ کی خوشی پر بہت سارے لوگوں کی خوشی تعلق رکھتی ہے، آپ کی خوشی پر بہت سارے لوگوں کی خوشی ڈپینڈ کرتی ہے، لہٰذا آپ کا خوش ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ خوش رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، جو نعمتیں حاصل ہے ان نعمتوں کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے رہیں۔ صبر بھی ایک نعمت ہے، صبر کرو گے آخرت میں اجر ملے گا، اور اللہ نے مسلمانوں کے لیے، عاشقان رسول کے لیے آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں پیدا کی ہے۔ اللہ آخرت میں بڑی بڑی نعمتیں عطا کرے گا، ان نعمتوں کا تصور کر کے بھی خوش ہوا کرے۔ خوشی کے ساتھ ابھی کا سلسلہ اختتام کرتے ہیں، کل پھر ایک خوشی کے ساتھ ہم حاضر ہو جائیں گے۔ عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔ عید لائی خوشیاں گھر گھر پاکیزہ، آؤ وطن کو رکھے ہم مل کر پاکیزہ۔